क्रॉस ऑफ क्राइस्ट जॉन स्कॉट की एक बुक है और उसमें उन्होंने अपनी किताब में लिखा, खुदा का इंसाफ और मोहब्बत सलीब पर एक साथ ज़ाहिर हुई। सुहेल, यानी आप कह रहे हैं कि जो मर जाए वो खुदा नहीं। क्या बात है जी। तो फिर जो मर के दोबारा जिंदा हो जाए फिर वो इंसान भी नहीं, ठीक है ना? ये तो लोग ये भूल जाते हैं कि खुदा इंसाफ नहीं करता क्योंकि उसको रहम से फुर्सत नहीं। वाह, ठीक है सर, बहुत खूबसूरत बात। ये बात ये है, ये मैं लिखने लगा हूँ। सर, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो इंसाफ करेगा उस दिन ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज की जो सिटिंग है इसमें बेरजूम हमारे साथ हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के इस मौजू के हवाले से कि आज आप गुड फ्राइडे का ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर एक जर्मन फ़िलासफ़र नीत्शे, जो उस दौर के फ़लसफ़ा और साइंस की जो उसमें जो बढ़ावा आ रहा था उससे काफ़ी परेशान था, क्योंकि उनके वालिद 5 साल की उम्र में फौत हो चुके थे और बहुत सी स्ट्रगल्स थी उनकी लाइफ में। प्रोटेस्टेंट घराना था, लेकिन वो बचपन में इन चीज़ों से बेदखल हो गए जो चर्च उनकी नज़र में कर रहा था, और चर्च का कनेक्शन सोसाइटी के साथ वो देख नहीं पा रहे थे। जब जवान हुए थे उन्होंने एक नारा लगाया, एक फ़लसफ़ा मुतारिफ़ करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि माशरे को या दुनिया को खुदा की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बात चलते चलते इस तरह से हुई कि कुछ लोग जो मसीहत के मुखालिफ थे, जैसे कि अहमद दीदात या ज़ाकिर नाइक जैसे लोग, ये बहुत आलिम लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन उन्होंने उस बात को बग़ैर सोचे समझे कि उन्होंने किस सेंस में ये बात की और उनके क्या मसाइल थे उस दौर में। क्योंकि जब आप थियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें जो आपके माशरे में हो रही होती हैं वो आपकी थिंकिंग को मुतासिर करती हैं। फ़लसफ़ा भी इसी तरह जो है वो आगे बढ़ता है कि जो फ़लसफ़ी होते हैं, फ़लसफ़ादान होते हैं, वो अपने माशरों में जो कुछ हो रहा होता है उससे मुतासिर हो रहे होते हैं और वो उसका जवाब ढूंढ रहे होते हैं। तो चर्च जो है वो निश्चय जो है वो देख रहे थे कि चर्च जो है उन बातों के जवाब नहीं दे रहा, और उनको लगता था कि बहुत दकियानूसी बातें कर रहा है और सोसाइटी को जो है अब असूलों की ज़रूरत नहीं है जो बहुत अरसे से चले आ रहे हैं। लेकिन जो नाकिद हैं वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही कि हमें मज़ीद असूलों की ज़रूरत नहीं, तो इंटरनल जो एक बात तज़ाद निश्चय की स्ट्रॉन्ग फ़िलासफ़ी में नज़र आया कि उन्होंने ख़ुद असूल मुतारिफ़ कराना शुरू कर दिए, जिन जैसे असूलों के वो मुखालिफ हुआ करते थे। आज निश्चय हमारे दरमियान नहीं है, और उनका जो फ़लसफ़ा है और जो उनका नारा है उसको गलत तरीके से लेकर लोग चले, और उन्होंने कहा कि खुदा मर चुका और मसीहों का जो खुदा है वो कैसे मर सकता है। अगर ये मसीहों का खुदा मर सकता है तो फ़लसफ़े की रूह से खुदा की कोई ज़रूरत नहीं। या ये मसीही जो ये एतक़ाद रखते हैं, गलत एतक़ाद रखते हैं। हम जो नज़रिया पेश करने जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जितनों ने ये एतराज़ात उठाए अनफॉर्चुनेटली वो सब मर चुके हैं। और जिस मसीह की हम बात कर रहे हैं कि वो मुकम्मल इंसान, मुकम्मल खुदा, उनकी कब्र आज भी खाली। गुड फ्राइडे के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जरोम भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से? मुझे भी एक बात याद आ रही थी। मैं अगर तो ये एतराज़ कि खुदा मर गया है ये एथियस्ट का है तो उसको राइट नहीं है एतराज़ करने का, इसलिए क्योंकि वो तो खुदा को मानता नहीं है, ठीक है ना? तो मैं एक्चुअली ये सोच रहा था जब आप मतलब अच्छा, और सवाल पे जाने से पहले मैं 1-2 दिन इसके ऊपर गौर करता रहा कि मतलब जो साइंसदान हैं या फ़लसफ़ी हैं, अगर उन्हीं के प्रिंसिपल को सामने रखा जाए तो फिर ये कि खुदा को मरते हुए देखना चाहिए और फिर कई सदियाँ उसको लिखते रहना चाहिए कि भी ये फ़लाँ शख्सियत खुदा थी और हमारी ये नस्ल है और हमने इसको अभी तक ज़िंदा होते नहीं देखा। तो अभी तक हमारे पास ऐसे कोई फ़लसफ़ी या साइंटिस्ट मौजूद नहीं है जो ये कह सकें कि वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब कभी खुदा था और वो उनके सामने मरा और आज तक वो ज़िंदा नहीं हो सका। लेकिन हमारे पास अंजील की शहादतें मौजूद हैं और वो अक़ली तौर पर वो जितने भी लोग थे वो साहिब अक़ल थे, उसमें फ़लसफ़ादान थे, उस दौर में भी साइंस के ऊपर काम हो रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि जाहिलों का ये अक़ीदा है कि मसीह ज़िंदा हो गया। सबूत ख़ुद बोलते हैं, और जो अहमद दीदात साहब या ज़ाकिर नाइक जैसे साहिब इल्म लोग हैं, या आज उनके लिए प्रोग्राम है कि खुदा मर चुका है, हम इस ख़याल का क्या जवाब दें। और उसके हवाले से जो भाई पहला एतराज़ आपके सामने रख रहे हैं, अगर यीशु मसीह खुदा थे
تو وہ مر کیسے سکتے تھے؟ سہیل یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مر جائے وہ خدا نہیں. کیا بات جی. تو پھر جو مر کے دوبارہ زندہ ہو جائے پھر وہ انسان بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ مشکل خوبصورت بات ہے. کیونکہ اب آپ دیکھیے نا, خاص طور پہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ڈاکٹرز ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ صاحب ایک صاحب ہیں وہ مر چکے ہیں, مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں, کیونکہ برین ایکٹیویٹی کوئی زندہ ہے, برین کے حوالے سے زندہ ہے, وہ برین ایکٹیویٹی جاری ہے, تو وہ پھر دوبارہ ریوائیو ہو جاتے ہیں. مگر جو مینر آف ڈیتھس ہم بائبل میں کرائسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد بندہ ریوائیو نہیں کر سکتا. اب دیکھیے کہ کرائسٹ کی ڈیتھ ایکچولی ایٹ دا اسپاٹ, جو میڈیکل ریزنز ہیں کرائسٹ کی ڈیتھ کے, وہ اس پر کافی لیدے ہوئی ہے. کچھ کہنے لگے کرائسٹ کی ڈیتھ جو ہے وہ شاید وہ جب نیزہ مارا گیا اس وقت ہوئی, اور کچھ اور مطلب کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے ہو گئی اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو گئی, بہت ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں انوالو تو تھی, ڈی ہائیڈریشن وغیرہ تو انوالو تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر جو چیز مجھے خوبصورت لگی وہ یہ کہ جو مینر آف ڈیتھ بائبل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے, وہ مینر آف ڈیتھ اٹ گوز ود دا ہارٹ رپچر. ٹھیک ہے, تو کرائسٹ کی ڈیتھ سے جو کلینکل ڈیتھ کہہ لیں یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈیتھ جو ان کی ہوئی, وہ ہارٹ کے بسٹ ہونے سے ہوئی. کہ جب ہم بائبل پہ بلیو کرتے ہیں کہ صاحب بائبل میں جو انداز ہے کرائسٹ کی ڈیتھ کا, کس طرح اس طرح کی ڈیتھ جو ہے وہ واقع وجود میں آتی ہے. ہاں, تو آپ دیکھیے کہ کرائسٹ کی ڈیتھ جو ہے اگر رپچر آف ہارٹ سے ہوئی ہے تو پھر دوبارہ ریوائیول ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے سب, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسٹ پھر تیسرے دن دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سب آپ کی کتاب ہے, آپ تو جو چاہیں لکھ دیں اپنی کتاب میں, الزام تو ہم پر ویسے بھی ہم نے کتابیں بدل دی ہیں, تو آپ کچھ بھی اپنی کتاب میں لکھ سکتے ہیں نا. اس کا کریٹیکل انالیسس تو ہونا چاہیے کہ ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو صاحب پھر شہادت جو ہے وہ باہر سے آنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں دشمن بھی تو کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوگا, گالیاں دے رہا ہوگا, مگر لکھ تو رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. تو جب ہم ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم خاص طور پہ ہم جوزفس فلیویس کا مطلب جب مطالعہ کرتے ہیں, تو یہ ایک یہودی جرنیل تھا اور رومی مورخ بھی تھا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کا دور جو ہے سن 37 کا دور ہے. کرائسٹ آسمان پر اگر 34 میں جاتے ہیں تو اس کے 3 سال کے بعد کا دور ہے 37 کا دور, قریب ترین. ٹھیک ہے, جس میں آئی وٹنسز زندہ ہیں, جن لوگوں نے کرائسٹ کو آنکھ سے دیکھا ہے, جو لوگ کرائسٹ سے مل چکے ہیں, سارے کے سارے شاگرد زندہ ہیں, جو سب کے سب جن سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے. اچھا, کمال کی بات یہ ہے کہ جوزفس فلیویس کی جو انفارمیشن ہے, جو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی انفارمیشن جو اکٹھی کی ہے, یہ شاگردوں سے نہیں لی ہوئی, اور یٹ ان کا اکاؤنٹ بالکل بائبل کی طرح ہے. خوبصورت پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کا اکاؤنٹ بالکل بائبل کی طرح ہے. پھر ہم ایک اور مورخ کو پڑھتے ہیں, ان کا بھی جو دور ہے مطلب 70 کا دور ہے, بہت قریب کا تو نہیں ہے مطلب, مگر یہ کہ پہلی صدی کا دور ہے. تو میں چاہوں گا, میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں ان کی دونوں مطلب ان کے مورخوں کے وہ پڑھ رہے تھے, تو اسائٹس ان کا نام ہے. تو آپ دیکھیے کہ دونوں مورخوں کو جو ہے ان کی کون سی چیزیں کامن تھی وہ میں دیکھ رہا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ کے سناؤں. ان کا آپس میں بھی ملاقات نہیں ہے, ان کا دور تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک دوسرے سے, پھر بھی ان کی آپ دیکھیے کہ ان کے اکاؤنٹس بالکل ایک جیسے ہیں. اور پہلی بات کرتے ہیں وہ کہ ایک شخص تھا جس کا نام یسوع تھا, اس کو لوگ مسیح کہتے تھے یا مسیحا کہتے تھے. اور پھر کہتے ہیں اس کے بھائی کا نام جیمس یا یعقوب تھا. پھر آگے کہتے ہیں اس شخص نے بہت سے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے راغب کر لیا اور اپنا ہم نوا بنا لیا, سمجھ لیا. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں بہرحال یہودی لیڈرز اس شخص کے بدترین مخالفوں میں سے تھے, یہ بھی لکھا انہوں نے. پھر کہہ رہے پینتس پلاطس نے اسے سزائے موت کی شکل میں صلیبی موت دی. یہ بھی ان دونوں کی بات کامن ہے. جو تحریک اس شخص نے شروع کی تھی, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جو اس شخص نے تحریک شروع کی تھی وہ اب بھی جاری ہے, اور اس کے لوگ اب بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں. تو یہ پہلی صدی کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے سب, یہ دشمنوں کی زبان, یہ دشمنوں کی زبان ہے, اور وہ دوستوں میں نہیں ہے, دوستوں میں نہیں ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں پلینی دا ینگ, پلینی دا ینگر کے اس زمانے میں. پلینی دا ینگر جو ہیں وہ بھی میجسٹریٹ بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے سب, مطلب عام آدمی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جیسے عام آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ میجسٹریٹ ہیں, آتھر ہیں اور لائر بھی ہیں.
ٹھیک ہے. ان کا دور ہے 111 کا. ٹھیک ہے صاحب. 111 میں یہ لکھتے ہیں یہ جو لوگ ہیں, جو نیا گروپ ہے جو بھی اٹھا ہے, یہ اتوار کو صبح سویرے اٹھ کے کسی شخص کی پرستش کرتے ہیں اور جسے یہ خدا مانتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ بتدریج جو ہے اکاؤنٹ جو ہے یہ ایکسٹرا بیبلیکل سورسز سے آپ کو, کسی نے نہیں اس کو جا کے کہا کہ بھائی ایسے کہنا. ہاں بالکل. مطلب وہ بادشاہ وقت کو لکھ رہے ہیں, یہ خط جو ہے وہ بادشاہ وقت کو لکھ رہے ہیں. اگر بادشاہ وقت کو آپ غلط بات لکھیں گے تو وہ آپ کو اڑا دے گا, ایسے بخشے گا نہیں. وہ رومی مورخ ہے, اور میں نے کہ جوزفس فلیویس جو ہے رومی مورخ ہیں, اور رومیوں کے ہاں اگر آپ غلط بات لکھ دیں گے تو آپ کی گردن جو ہے وہ مار دی جائے گی. ٹھیک ہے صاحب, آپ بچیں گے نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے بیبلیکل اکاؤنٹ جو ہیں, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو مینر آف ڈیتھ جو بھی تھا, ہم اس پر بحث نہیں کریں گے مینر آف ڈیتھ کیا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مورخ کہہ رہے ہیں کہ ہی ہیز بین کلڈ. ٹھیک ہے نا, کراس پر اس کی جان لے لی گئی. اور رومی بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ تسلی کرتے ہیں کہ صاحب آدمی مرا ہے نہیں مرا, اس کے بدلے ان کو خود مرنا ہوگا نا, کیونکہ مرنا ہوگا, کیونکہ اگر آدمی بچ گیا تو پھر ان کی خیر نہیں. ایسی وہ سپاہی جو اس پر تعینات ہیں ان کی خیر نہیں. آپ دیکھیے کہ بائبل میں بھی یعنی کہ انجیل میں بھی آپ کو ایک اکاؤنٹ ملتا ہے کہ جب وہ پہلے ڈاکو کے پاس آئے جو مسیح کے ارد گرد یعنی کہ آر پار جو دوست جن کو سلپ دی گئی تھی, پہلے کے پاس آئے اور دیکھے کہ مطلب اس میں بھی جان ہے تو وہ اس کی ٹانگیں توڑیں. دوسرے کے پاس گئے, اس کی ٹانگیں توڑیں کیونکہ اس میں بھی جان تھی, کہ ٹانگیں توڑنے کے بعد جو رہی صحیح جان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مسیح کے پاس جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہ مر چکا ہے, مگر پھر بھی ان کو کنفرم کرنا تھا کہ یہ مرا ہے کہ نہیں مرا. تو ایک میمبرین سا بن جاتا ہے ہارٹ کے گرد اور لنگس کے گرد, تو وہ پھر جب آپ نیزہ مار دیا آپ نے تو لکھا ہے کہ خون اور پانی بہہ نکلا. بائبل میں لکھا ہے خون اور پانی بہہ نکلا. تو کہہ رہی یہ وہی کیفیت ہے نیزہ جو نیزہ مارنے سے ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ پانی انگلف ہوتا جا رہا ہے ارد گرد جو ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہیں کچھ عجیب قسم کے ہیں. اچھا, پھر ایک یہ تو ہوئی ان کی موت کا ذکر. پھر ان کا جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جوزفس اور سوٹونیس کا جو دور ہے, سوٹونیس کا دور 122 کا ہے, جوزفس کا دور تھوڑا سا ان سے پہلے کا ہے, مگر دونوں ایک بات پر متفق ہیں کہ یہ شخص جس کو پینتوس پلاطس نے صلیب دے دی تھی, اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ تیسرے دن جی اٹھا. اب دیکھیے کہ یہ بھی آپ کے گاسپل سے بہت میچ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ 5 منٹ کے لیے سوچئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاسپل میں درج ہے آپ اس کو مان لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لاجیکل پرسپیکٹو پہ چیزوں کو دیکھیں. آپ کا لیڈر مار دیا گیا, ٹھیک ہے صاحب, آپ کا لیڈر مار دیا گیا, اور آپ اتنے کوئی طاقتور لوگ نہیں ہیں, بہت ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں. دروازے آپ نے بند کیے ہوئے, کھڑکیاں آپ نے بند کی ہوئی ہیں. 3 دن کے بعد آپ کو ہوا کیا ہے, آپ نے نکل کے منادی شروع کر دی. جن کی جان پر بنی ہوئی ہے, جن کے لیڈر کو مار دیا گیا ہے, اس 3 دن کے درمیان کوئی ایسا واقعہ تو ہوا ہے. جو میں ایک لفظ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کیا آپ ان کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ پگوڑے تھے. ہاں بالکل, بھاگے ہوئے لوگ تھے. پلیز. تو آپ دیکھیے کہ ایسا کیا ہوا ان 3 دنوں میں کہ انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے کھول کے, نہ صرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے, یعنی یہودیوں کے ڈر سے دبک کر بیٹھے ہوئے تھے, ہیکل میں پہنچ گئے. بالکل, وہاں پر آپ نے منادی شروع کر دی کہ مسیح جی اٹھا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے بٹھائے مطلب دبک کے بیٹھے ہوئے ایک دم آپ کو خیال آ جائے کہ باہر نکل کے منادی شروع کر دیں. رومن, جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو گیا ہو کہ جو ہمارا لیڈر تھا وہ جو مر چکا تھا اب وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اکاؤنٹس بڑے عجیب ہیں. اس کا میں تھیولوجیکل وہی دیکھ رہا تھا کہ اس کا جو زور تھا کوسچن کا وہی تھا کہ وہ مر کیسے سکتے تھے اگر یسوع مسیح خدا تھے. تو ہمیں جو تھیولوجیکل پرسپیکٹیو اس کا وہ یہ کہ خدا اپنی قدرت میں محدود نہیں, بلکہ اس کی قدرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ انسانی جسم اختیار کرے اور محبت اور کفارہ کے سبب سے وہ یہ کام کرے جسے ہم موت کہتے ہیں. تو اس کے پیچھے اس کا موٹیو جاننا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم پولس رسول کا جو الہامی بیان ہے اس کے فلپیوں کی کلیسیا کے نام انہوں نے لکھا, اس کا 2 چیپٹر ہے اور اس کی 3 سے 5 آیت تک 7 آیت تک بھی لوگ پڑھتے ہیں. یسوع نے خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے انسانی شکل میں آ کر قربانی دی, اور اس کی موت شکست نہیں بلکہ فتح تھی, کیونکہ اسی موت کے سبب سے وہ موت اور گناہ پر غالب آیا. یہ ایک اور نیو ٹیسٹمنٹ اسکالر ہیں اینٹی رائٹ, وہ اپنی بک میں کہہ رہے ہیں the day revolution began, اور اس سے پہلے جو پوائنٹ تھا وہ سی ایس لوئس کا تھا.
اور یہ فلپیوں کے خط میں بھی موجود ہے. جو ہمارے اسکالرز ہیں، مفکر ہیں، وہ اس کی بنیاد کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے مر سکتے تھے اور کیوں ایکچولی اس کا وہ تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے انسانی شکل میں آ کر قربانی دی، اور اس کی موت شکست نہیں بلکہ فتح تھی، کیونکہ اسی موت کے سبب سے وہ موت اور گناہ پر غالب آ گیا. تو وہ مر سکتے تھے کیونکہ فتح حاصل کرنی تھی. تو اس کے پیچھے ریزن اس کا یہ ہے، اور ہم نے آپ کو 2 اسکالرس کا بھی بتا دیا، اور جیسے جروم بھائی نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ہسٹوریکل جو پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں بتایا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھیں اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے، اور نشچے کا خیال اپنے اسکالرس کے منہ میں ڈال کر اس کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کیسے مر سکتا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگر مسیح سب کے گناہوں کے لیے مرے تو انصاف کہاں؟ اور اس کے پیچھے جو پوائنٹ ہے جرم بھائی وہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا سزا اسی کو ملنی چاہیے. اگر مجھے بھوک لگی، میں روٹی کھا لیتا ہوں، کھانا کھا لیتا ہوں، تو دوسرا شخص جو بھوک لگی ہوئی جس سے، اس کی بھوک کیسے مٹے گی؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ مسیح کے گناہوں کے سبب سے، اس کے مرنے سے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں انصاف کا جو پہلو ہے وہ کہاں چلا جاتا؟ تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا انصاف نہیں کرتا کیونکہ اس کو رحم سے فرصت نہیں. واہ، ٹھیک ہے صاحب، بہت خوبصورت بات. کہ بات یہ ہے، یہ میں لکھنے لگا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن وہ انصاف کرے گا اس دن نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا. تو انصاف کی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں کافی مشکل آ سکتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. مطلب جس نے گناہ کیا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، منطقی طور پر یہ ٹھیک ہے. مگر آپ دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھیں فرض کے ایک باپ کی آپ مثال لے لیں جو نکما ہے، شرابی ہے، گھر پر پیسہ نہیں لاتا، تو اس کی وجہ سے بچے تو بھوکے رہتے ہیں نا. تو گناہ تو اس نے کیا ہے، تو پھر سزا بچوں کو کیوں مل رہی ہے؟ بہت خوبصورت، کیونکہ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک فوجی جو ہے اگر وہ غفلت برتتا ہے بارڈر کے اوپر، تو اس کا ایفیکٹ تو پوری کی پوری قوم کو بھرنا پڑتا ہے، پوری کی پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا. کیوں؟ غفلت تو فوجی کی ہے نا. لوگ کیوں بھگت رہے ہیں؟ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے، دونوں کا ایک کنیکشن ہے. ٹھیک ہے صاحب، کیونکہ کنیکٹڈ ہے، تو اگر ایک کچھ کرے گا تو دوسرا اس کا نقصان اٹھائے گا. مسیح کی ذات جو کہ خدا اور انسان بیک وقت ہے، اس کا کنیکشن ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. اس لیے وہ جب جان دیتا ہے تو اس کا فرق آپ پر پڑتا ہے، مگر آپ کو تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ اب آپ آ جائیں اس طرف کہ جی میرے کھانے سے جو ہے آپ کا پیٹ کیسے بھر جاتا ہے. سب جب تعلق ہوتا ہے نا، تو میرے پیٹ اور آپ کی بھوک کی بات نہیں ہوتی ہے، ہمارے بھوک اور ہماری پیٹ کی بات ہوتی ہے. کیا بات. ٹھیک ہے صاحب. اور دوسری بات یہ کہ جو مسیح کا قربانی دینے کا عمل ہے، وہ عمل یہ نہیں ہے کہ مسیح نے کھانا کھا لیا تو میری بھوک کیسے مٹ گئی، بلکہ وہ عمل یہ ہے کہ مسیح بھوکے رہے، اس وجہ سے میرا پیٹ بھر گیا. کیا بات. یہ بات کو سمجھ نہیں رہے لوگ، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. اور اس کو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے کہی، اس کو سم اپ اگر کریں تو دی کراس آف کرائسٹ، جان اسکاٹ کی ایک بک ہے، اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، خدا کا انصاف اور محبت صلیب پر ایک ساتھ ظاہر ہوئے. انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کی سزا دی جائے، کلام مقدس میں لکھا ہے، اور محبت یہ چاہتی تھی کہ انسان بچایا جائے. وہی جو آپ نے بات کہا کہ کرائسٹ نے بھوکے رہ کر ہماری بھوک کو مٹایا، اور تعلق اس میں بہت ضروری ہے. اور اس میں اس کے لیے اس آیت کو دیکھنے کے لیے جو جروم بھائی بات کر رہے ہیں، جو جان اسکاٹ صاحب نے بات کی، اور اس کے رومیو کے نام پولس رسول کا الہامی بیان ہے، 3 باب ہے، اس کی 25 اور 26 آیات. جروم بھائی اگلے سوال کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر خدا نے یسوع کو قربان کیا تو کیا یہ ظالمانہ کاروائی نہیں؟ یہ مجھے اچھا لگا. ہاں سویل، مگر جب لوگ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں نا، تو وہ لغت کی طرف نہیں دیکھتے. یہ ویسٹ کی طرف بہت کرسچنز جو ہیں نا، نومینل کرسچنز، بڑے پریشان، کیونکہ وہ تو جانور کے اگر کہیں چوٹ لگ جائے تو ہاسپٹل لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جب ان کے سامنے یہ رکھتے ہیں تو بیچارے بدل ہو جاتے ہیں کرسچینٹی سے. دیکھیں ظلم کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. جب آپ لغوی معنوں میں جاتے ہیں ظلم کے، تو ظلم کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی، ابو آل کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا. تو اگر مسیح جو ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو خدا نے اپنی مرضی کے خلاف، مسیح کی مرضی کے خلاف کوئی کام کروایا ان سے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی ظلم ہے. مگر آپ دیکھیے کیا مسیح کی مرضی کے خلاف ہے. تو ہم اگر متی 16 باب 21 سے 23 آیت دیکھیں سر پڑھ تو آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مسیح کے بارے میں.
ناظرین آپ نے ریفرنس اگر نوٹ کرنا ہے تو کر لیں. حضرت متی کی معرفت انجیل اس کا 16واں باب اس کی 21 سے 23 آیات پڑھنے جا رہے ہیں. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ آئے خداوند خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. اس نے پھر کر پطرس سے کہا شیطان میرے سامنے سے دور ہو, تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. آمین. تو اس ویلہ دیکھیے کہ مطلب مسیح جو ہیں اس موت کو جس میں زندگی ہے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر کوئی ظالمانہ حکم تو نہیں ہو سکتا ہے, ظالمانہ عمل تو نہیں ہو سکتا. تو ظالمانہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب چیز مسیح کی مرضی کے خلاف ہوں, اور ایسا کچھ نہیں ہوا. جے آئی پیکر ایک مصنف ہیں مسیح, اور ان کی کتاب ہے نوئنگ گاڈ, اور وہ یہ کہتے ہیں صلیب ظلم نہیں بلکہ رضا کارانہ محبت کی انتہا ہے. جہاں مسیح نے گنہگاروں کے لیے اپنی جان دی, یہ خدا کی طرف سے زبردستی نہیں بلکہ یسوع کی خود سپردگی تھی. یہی حقیقی محبت کی پہچان ہے جو آپ نے بات کہی. اور اس میں اور اس کے علاوہ حضرت یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 10واں باب 17 تا 18 آیات میں خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. بالکل, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دینے کا بھی اختیار ہے ان کے پاس اور پھر اس کے لینے کا بھی. تو یہ ریفرنس بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے. اور پولس رسول کا جو الہامی بیان ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام 5 باب اور اس کی دوسری آیت بھی اس میں دکھا دیں گے. کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے. اگلا سوال بھی بہت خوبصورت ہے جرم بھائی, وہ یہ کہ کیا صلیب پر موت جو ہے خدا کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی؟ سو دیکھیں صلیب پر موت خدا کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی, اس کی چوائس کو ظاہر کرتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. کیونکہ آپ دیکھیے کہ مسیح ہیں کون, مسیح کے بیانات کیا ہیں. آسمان اور زمین کی قوتوں کا اختیار مجھے دیا گیا ہے. تب اگر آپ کی اور میرے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی قوتوں کا اختیار آ جائے, مجھے کوئی صلیب پر چڑھانے لگے, میں کیا کروں گا؟ میں تو اس کی ایسی تیسی کر دوں گا, کیونکہ میرے پاس طاقت ہے نا. ٹھیک ہے صاحب. تو پاکستانی شہری ہیں تو کرائسٹ کے پاس طاقت تھی, استعمال تو کر سکتے تھے نا. دیکھیں نا, جو شخص جو ہے آپ کو آنکھیں دے سکتا ہے وہ آنکھیں بھی تو لے سکتا ہے. کیا بات. جو زندہ کر سکتا ہے وہ آپ کو آپ کی جان بھی تو لے سکتا ہے. ایسے تو ایسا عمل کیوں نہیں کیا کرائسٹ نے؟ یہ چیز ریفلیکٹ کر رہی ہے اس چیز کو کہ طاقت ہونے کے باوجود, دیکھیں طاقت تو مطلب طاقت اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. کیونکہ اگر طاقت آپ کے پاس ہے اور پھر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر کریڈٹ جاتا ہے آپ کو. طاقت ہی نہیں ہے تو پھر تو کریڈٹ جاتا ہی نہیں ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے نا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا, دونوں آنکھوں سے نابینا ہو, تو لوگ کہیں گے بھائی آپ بری تو کیا, آپ تو اچھی نظر سے بھی کسی کو نہیں دیکھ سکتے. تو بات یہ کہ پھر کریڈٹ جاتا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ صلیب پر جان دینے کے لیے وہ اس لیے تیار نہیں تھے کہ صاحب ان سے کوئی زبردستی کر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر چاہوں تو فرشتوں کی فوج جو ہے, کوئی بھی نبی یہ مطلب کر سکتا. کرائسٹ کو چھوڑ دیجیے, آپ کسی نبی کی بھی مثال لے لیں. کسی نبی کو بھی آپ زبردستی اگر کہیں اور خدا سے وہ ڈیمانڈ کرے کہ مالک آپ اتنے فرشتے مجھے بھیج دیں, اتنے فرشتوں کی فوج بھیج دیں, تو کیا خدا اس کی نہیں سنے گا؟ مسیح کی چوائس ایکسپیرینس یہ تھی, کیونکہ پوری آپ ان کی زندگی دیکھ لیجیے کہ انسان کو نجات دینے آیا ہوں اور محبت کا میرا پیغام ہے. اور یہاں پر اگر وہ ماڈل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کا میرا پیغام ہے, محبت کی خاطر اچھا چرواہا اپنی جان دیتا ہے, انہوں نے کہا اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو ایک شخص اگر اس طرح کی باتیں کر رہا ہو, اس کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دے, تو ماڈل اپنی جگہ سے گر جائے گا. ٹھیک ہے, ماڈل نے جان دینا بہتر سمجھی. اور اینٹی رائٹ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صلیب پر یسوع کی موت کمزوری نہیں بلکہ خدا کی حکمت اور قدرت کا اظہار ہے. دنیا کے معیار کے مطابق یہ شکست لگتی ہے, مگر در حقیقت یہی صلیب خدا کی محبت, عدل اور فتح کو ظاہر کرتی ہے. صلیب پر مسیح نے دنیا کے گناہ, برائی اور موت پر غالب آ کر حقیقی
بادشاہت قائم کی. اور اس کے لیے پولس رسول کا الہامی بیان پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 25 آیت کو پڑھ لیجئے کیونکہ وقت کم ہے, اور اس آیت کو ہم اس کو ریفرنس میں ڈال دیں گے تاکہ اس کو آپ سمجھ سکیں کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. اگلا سوال اور آخری سوال جو بھائی, اگر یسوع مسیح سچ میں مر گئے تو کیا خدا 3 دن کے لیے مردہ تھا؟ سو دیکھیے, خدا روح ہے, روح منع نہیں کرتی, ٹھیک ہے سر. ہم نے بار بار جو ہے اپنی عقیدے کو بہت واضح طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے. اب چونکہ یہ لوگ پرانے تھے, ان کو شاید ہمارا عقیدہ پتہ نہیں تھا, جنہوں نے اس طرح کے سوالات اٹھائے. ابھی بھی نہیں پتا. اچھا. اب دیکھیے کہ مطلب ہم نے عقیدہ بارہا ہی سمجھا ہے کہ دیکھیں ہمارا مسیح کے بارے میں عقیدہ جو ہے, ہی از ناٹ اونلی گاڈ, ہی از آلسو مین ایٹ دا سیم ٹائم, ٹھیک ہے نا. وہ انسان اور خدا بیک وقت ہیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ ہی از این انکارنیٹ گاڈ. تو چونکہ ہم نے خدا کہہ کے وہ انکارنیٹ گاڈ والا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو اتنا دبا دیا کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا. جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ظاہر ہے انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے. خدا کا روح انسان کی روح یعنی کرائسٹ کی روح کے ساتھ ایک الحاق میں ہے, ٹھیک ہے سر. یعنی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے, مسیح انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو انسان کا روح نہیں مرتا ڈیتھ کے بعد, تو یہ تو پھر خدا کا روح ہے. تو کیسے سمپل تو ہاں مطلب بالکل عجیب سی بات ہے نا. اور اس میں جو ولیم لین کریگ جو مسیح فلاسفر ہیں, بہت مشہور ہیں, ان کی تصویر بھی اگر چاہیں تو لگا سکیں گے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی انسانی موت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا 3 دن کے لیے مردہ تھا. مسیح کی موت صرف ان کی انسانی طبیعت میں ہوئی جبکہ ان کی الوہیت زندہ اور فعال رہی. تثلیث, پاک تثلیث میں باپ, بیٹا اور روح القدس ہمیشہ قائم اور متحرک رہتے ہیں, اس لیے خدا کی ذات کسی لمحے بھی ختم نہیں ہوئی. وہ لکھتے ہیں یسوع کی موت اس کے انسانی جسم میں واقع ہوئی لیکن وہ اپنی الوہیت میں زندہ رہے. جیسے ہی انہوں نے صلیب پر کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, لوکا 23 باب اس کی 46 آیت. اس کا مطلب ہے کہ موت کے باوجود وہ خدا کے ساتھ قائم رہے. تو یہ وہ ریفرنسز ہیں. اور اس کے علاوہ پہلا پطرس 3 باب اس کی 18 اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے ایک بار گناہوں کے باعث دکھ اٹھایا تاکہ وہ ہمیں خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. یہ حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور لوگوں کے نام بھی آپ کو بتائیں. جروم بھائی نے بھی بتایا. ہم نے جو شہادتیں ہیں جروم بھائی, پھر ہم نے اسکالرس, پھر ہم نے کلام مقدس, اور جیسے جروم بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے عقلی دلائل, وہ بھی آپ کے تہ در تہ بات رکھی ہے. اور جب کوئی آپ سے اعتراضات کرتا ہے تو آپ ان کے اعتراضات کی شہادتیں, اگر وہ انجیل پہ سے اعتراضات کر رہے ہیں تو آپ ان سے ضرور درخواست کریں کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ انجیل میں کہاں درج ہے. اور انجیل میں اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیں تو کیا آپ ہماری اس بات کو مانیں گے جہاں پر مسیح نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں صلیب پر مروں گا, 3 دن بعد زندہ کیا جاؤں گا. یہ بہت سی باتیں کہتے ہیں اپنے لیے. اور پھر حضرت یوحنا کی معرفت انجیل میں یہ لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. تو جو لوگ انجیل میں سے آپ کے خلاف شہادتیں دینا چاہتے ہیں ان کو انجیل میں سے اپنے ایمان کی شہادتیں دیجیے. چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.